अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप सब के रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। इन रोज़ों में मुझे और मेरे घर वालों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। आज की स्टोरी अफ़गानिस्तान से अब्दुल हमीद ने भेजी है, जो कि अफ़गानिस्तान का ही रिहायशी है और कई अरसा वो तालिबान के ग्रुप के साथ भी सर्व कर चुका है, जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान काफ़ी झड़पें होती थीं अफ़गानिस्तान में 9/11 की वजह से। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आती है तो इसको लाइक करें। और आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ पर शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और रिलैक्स होकर किसी पुरसकून और अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाएगी। तो चलें स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम अब्दुल हमीद है और मैं अफ़गानिस्तान का रिहायशी हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके ज़िला कोहाट से था और हमारे कुछ ख़ानदान वाले अफ़गानिस्तान के रिहायशी थे, इसलिए मेरा अफ़गानिस्तान आना जाना लगा रहता था। लेकिन फिर 2012 में मैं मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गया था और मेरा उठना बैठना वहाँ के तालिबान मेंबर्स के साथ भी था। अक्सर मैं उनके साथ उठता बैठता था और उनके साथ मेरी अच्छी बातचीत थी। उनके साथ मैंने सर्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग दी लड़ने की और मेरे में भी जज्बा था अपने मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए और अपनी सरज़मीन से और मुसलमानों की सरज़मीन से इन काफ़रों को बाहर निकालने का जज्बा मुझ में भी था। तो लिहाजा मैंने भी तालिबान ग्रुप को ज्वाइन किया और वक्तन फ़वक्तन उनकी जगह जगह पर मदद करता रहता था। जब उनको ज़रूरत होती थी तो मैं भी उनकी मदद किया करता था और उनके ग्रुप्स में शामिल होकर अमेरिकन सोल्जर से लड़ा करता था। और मुझे इस काम में काफ़ी मज़ा भी आता था, क्योंकि हमारा खून ही इस तरह का था। हमारे बच्चे बच्चे में जज्बा है कि वो इस्लाम की खातिर और मुसलमानों की खातिर अपनी जान तक दाव पर लगा देते हैं। और आपको बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर दिन पर तो इतनी सर्दी नहीं हुआ करती सर्दियों के मौसम में, लेकिन रात को इतनी शदीद सर्दी हो जाया करती है कि जिसका आप लोग गुमान भी नहीं लगा सकते। और हमें पनाह भी गारों वगैरह में और पहाड़ के अंदर जो सुरंग वगैरह बनी होती हैं उनके अंदर लेनी पड़ती थी। कभी हम खुले में ही बैठ जाया करते थे मोर्चे लगाकर, और हम ड्यूटी लगाते थे कि आधे बंदे जो हैं वो सोकर गुजारेंगे रात को और आधे बंदे जो है वो पहरा देंगे, उसके बाद दूसरी शिफ्ट चेंज होगी और इसी तरीके हमारे दिन रात गुजरते थे। और हम इस काम से ज़रा भी थकावट महसूस ना करते थे और इसको अपना फ़र्ज़ समझते थे और ख़ुद को इस काम में बहुत ज़्यादा मशगूल कर लिया था। हम बस किसी तरीके अपनी जान इस्लाम की राह में कुर्बान करना चाहते थे। तो इसी तरीके की एक रात की बात है, हमारी इसी तरीके जो है वो अमेरिकन सोल्जर्स के साथ जो है वो झड़पें चल रही थी रात के देर तक। लेकिन उस दिन अमेरिकन सोल्जर जो है उनका ग्रुप जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था और काफ़ी बड़ा ग्रुप था जिससे हमारा सामना हुआ था और वो कुछ ही देर में हम पर हावी हो गए थे। लिहाजा हमें जो अपने पाँव पीछे हटाना पड़े। हमारे काफ़ी सारे साथी शहीद भी हो गए। हमने उनकी लाशों को अपने कंधों पर उठाया और कुछ को तो वहीं दफन कर दिया, क्योंकि वो साथ ले जाने की हालत में ना थे और वहाँ से निकल गए ग्रुप्स की सूरत में। लेकिन मैं बिल्कुल अकेला रह गया था और मैं अकेला ही जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा कि कहीं पर पनाह ले लूँ, क्योंकि वो बिल्कुल हमारा पीछा कर रहे थे। तो हम चाहते थे कि उनको अलग अलग करके अपने पीछे लेकर जाएं ग्रुप्स की सूरत में और फिर उनके ऊपर हमला करें। और वो पहाड़ पर चढ़ते हुए काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और मेरे पास असलहा भी था और काफ़ी सारी गोलियां भी, और मैं अपना सामान नीचे हरगिज़ नहीं गिराना चाहता था और उनकी नज़रों में भी नहीं आना चाहता था। बस मैं छुप कर उनका शिकार करना चाहता था। लिहाजा मैं अल्लाह का नाम लेते लेते पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा और पहाड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर एक दरख्त के नीचे एक छोटी सी सुरंग निकल रही थी पहाड़ के अंदर,
جو کہ ان کی نظروں میں ذرا بھی نہ آتی اگر وہ اس طرف سے نہ آتے۔ لہٰذا میں اس سرنگ کے اندر چلا گیا اور میرے پاس چھوٹی سی ٹارچ لائٹ موجود تھی، اور وہ کافی شدید سرد رات تھی اور میرے ٹھنڈ کے مارے بھی برا حال ہو رہا تھا، لیکن ایمان کا جذبہ ان سب چیزوں پر حاوی تھا۔ اور میں غار کے اندر بیٹھ گیا اور لائٹ سے غار کے اندر جو ہے وہ جائزہ لینے لگا۔ ابھی میں لائٹ سے غار کے اندر دیکھ ہی رہا تھا کہ باہر سے مجھے کسی کے چل کر آنے کی آواز آئی، تو میں نے ٹارچ لائٹ کو جلدی سے آف کر دیا کہ اگر کوئی باہر امریکن سپاہی ہے تو اس کو میری موجودگی کا احساس نہ ہو اور میں اچانک اس پر حملہ کر کے اس کو موت کی گھاٹ اتار دوں۔ اب میں نے اپنی گن کو سیدھا کیا اور اس کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور بالکل اس کی طاق میں بیٹھ گیا کہ جیسے ہی وہ غار کے اندر آنے لگے گا یا یہاں سے گزرنے لگے گا تو میں اچانک سے اس پر حملہ کر دوں گا، کیونکہ ایک ہی بندے کے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور وہاں پر زیادہ بندے نہ تھے، وہ جو بھی تھا ایک ہی بندہ تھا۔ لیکن مجھے بالکل چوکنا بھی رہنا تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ ہمارے ہی کسی گروپ کا کوئی بندہ ہوتا۔ لہٰذا میں بالکل ایکٹیو ہو کر اسی طرف سارا فوکس کر کر بیٹھ گیا اور اپنی گن کو لوڈ کیا اور اسی طرف پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ جیسے کوئی اندر گھسنے کی کوشش کرے یا گزرنے کی تو میں اس پر حملہ کر دوں۔ لیکن 5 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہاں سے کوئی نہ گزرا، نہ ہی کوئی اندر آیا۔ اسی طریقے 10، 15 اور 20 منٹ گزر گئے، لیکن کسی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ لہٰذا میں نے باہر نکل کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں ہلکا ہلکا بالکل دھیمے قدموں سے باہر نکلا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں تو دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ ہلکی ہلکی چاند کی روشنی میں نظر آ رہا تھا کہ وہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے، اور میں پہاڑ کے چونکہ بالکل ٹاپ پر موجود تھا تو وہاں سے نیچے کا بھی سب منظر آ رہا تھا۔ وہاں کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بس دور دور سے کہیں گولیوں کی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ مختلف علاقوں میں جھڑپیں ہو رہی تھیں اور مختلف جگہوں پر۔ اس لیے میں دوبارہ سے غار کے اندر چلا گیا۔ تو اب میں نے دوبارہ سے ٹارچ لائٹ کو آن کیا غار کے اندر کا جائزہ لینے کے لیے کہ جو ہے سرنگ وہ اندر کتنی بڑی ہے اور میں کتنا پیچھے تک جا سکتا ہوں، کیونکہ میں جتنا اندر جاؤں گا اتنا سردی اور ٹھنڈ سے محفوظ رہوں گا۔ تو میں نے ٹارچ لائٹ آن کر کے جیسے ہی اپنے پیچھے دیکھا اور غار کے اندر لائٹ ماری تو وہ دیکھ کر میرے تو ایک دفعہ ہوش اڑ گئے، میرا پورا جسم کانپنے لگا اور میرے ہاتھ سے گن نیچے گر گئی اور میں گرتے گرتے بچا اور میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر دیواروں پر کافی ساری لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، کسی کا سر نہیں تھا، کسی کی ٹانگیں نہیں تھیں اور کسی کا پیٹ پھاڑ کر اندر سے چیزیں نکالی گئی تھیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر کسی ایک گروپ کے بندوں کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا تھا کہ میں یہ سوچوں کہ یہ امریکن سولجرز کا کام ہے، کیونکہ وہاں پہ امریکن سولجرز کی بھی لاشیں موجود تھیں اور ان کی حالت بھی بہت بری تھی اور ان کو بھی دیوار پر لٹکایا گیا تھا، اور ساتھ کچھ طالبان اور افغان لوگوں کی لاشیں بھی موجود تھیں۔ تو جو ان کی حالت تھی وہ دیکھ کر میرا جسم ایسے کانپ رہا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، مجھے زندگی میں کبھی اتنا ڈر، بلکہ ڈر محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جو آج مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا ایسا پھر مجھے بعد میں بھی کبھی محسوس نہ ہوا، اور اس سے پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے اپنی گن کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس غار میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ سرنگ کافی لمبی تھی۔ اب جیسے جیسے میں سرنگ کے اندر جا رہا تھا تو سرنگ کی جو دیواریں تھیں وہ اینڈ تک لاشوں سے بھری ہوئی تھیں، ہر طرح کے لوگوں کی لاشیں، امریکن سولجرز، طالبان، افغان لوگ، بچے، بوڑھے۔ یہ دیکھ کر ایک تو میری آنکھوں سے آنسو نہ رک رہے تھے اور دوسرے میری ڈر کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن میرے پاس گن تھی اور میں اسی سہارے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اور اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کسی انسان کی حرکت نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایسے نوچا گیا تھا، ان کے منہ کو، ان کے جسم کو، کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کسی جانور کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں جان چکا تھا یہ کسی دوسری ہی چیز کا کام ہے، کسی دوسری مخلوق کا، اور میری گن سے اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لہٰذا ایک مرد اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے آگے بڑھ کر دیکھنا ہی تھا کہ وہ کیا چیز ہے، اور میرا جذبہ اور میری کیوریوسٹی مجھے وہاں پر کھینچ کر لے گئی۔ تو جیسے ہی سرنگ سے میں دوسرے کونے پر پہنچا تو وہ سرنگ اندر بالکل کھلی ہو گئی،
مطلب بالکل کھلے کمرے کی طرح، جو پیچھے سے بالکل تنگ تھی اب وہ بالکل ایک ہول یا کمرے کی طرح کھلی تھی، اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں، انسان، جانوروں کی کھوپڑیاں، ان کی ٹانگیں، ہڈیاں، اس طرح کی کافی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اور اب میرے چہرے سے کافی پسینہ ٹپکنے لگا تھا۔ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں اس پہ یقین ہی نہیں کر رہی تھیں۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی میرا خواب ہوگا، یہ سب کچھ سچ میں نہیں ہو رہا۔ ابھی میں غار کے اندر پہنچا ہی تھا اور یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے غار کے دوسرے کونے سے، جہاں سے بھی میں یہیں چل کر اندر آیا تھا، مجھے کسی کے چل کر آنے کی آواز سنائی تھی۔ یہ سن کر میرا دل تو جیسے بند ہی ہو گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ جو بھی چیز ہے جس نے انسانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اب وہ میرے تعاقب میں اندر آ رہی ہے، اور یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بے شک مجھے موت سے ڈر تو نہیں لگتا تھا، اور میرا روز کا کام بھی موت سے کھیلنے کا ہی تھا، لیکن آج کا جو احساس تھا وہ مجھے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ ہم روز ہی موت سے کھیلتے تھے، گولیاں، لڑائی، اور روز ہی اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر گھومتے تھے، اور ہمیں اس چیز کا ذرا ڈر نہ تھا، لیکن جو آج ڈر محسوس ہو رہا تھا اس کو میں لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میں اس ہول ٹائپ نما غار کے بالکل کونے میں ہو کر بیٹھ گیا کہ اس کو نظر نہ ہو، اور جیسے وہ اندر آئے تو میں پیچھے سے بھاگ نکلوں۔ اس چیز کے قدموں کی آواز میرے قریب سے قریب آتی جا رہی تھی، اور میں بالکل دبک کر کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک سے وہ چیز اندر آ گئی، اور اس چیز کے اندر آتے ہی اتنی عجیب سی سمیل آنے لگی کہ جیسے کوئی لاش تقریباً 40-50 دنوں سے سڑ رہی ہو۔ اس کی سمیل ایسی تھی، اور اس کی سمیل سے بالکل منحوسیت سی چھا رہی تھی، مانو کہ دل بند ہو رہا ہو۔ اور اس حال نما جگہ میں مشال بھی جل رہی تھی، جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ اور جسامت نظر آ رہی تھی۔ اس کی جسامت ایسے تھی کہ جیسے کسی لاش کو جھلسا دیا گیا ہو گرم آگ میں، اور اس کی آنکھیں بالکل پگھل گئی ہوں، اور اس کے جسم پر ایک بھی بال موجود نہ ہو، اور اس کا جسم بالکل پگھلے ہوئے چمڑے کی طرح لگ رہا ہو، لیکن اس کا جسم بہت زیادہ طاقتور اور بڑا تھا۔ مطلب وہ چیز 10 سے 11 فیٹ کی تو ہوگی کم از کم، اور اس کا ایک ہاتھ میری پوری چھاتی جتنا بڑا تھا، اور وہ سیدھا اس طرف چلا گیا جہاں پر وہ کھوپڑیاں اور وہ ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ پڑے ہوئے ایک کپڑے کے نیچے سے اس نے ایک انسان کی لاش نکالی۔ وہ ایک امریکن سولجر تھا، اور اس نے یونیفارم بھی پہنا ہوا تھا، اور اس نے ایک ہاتھ سے ہی اس کو پکڑ کر نکال لیا، اور پھر اس کو کھانے لگا، اس کا پیٹ پھاڑ کر اس کے اندر سے سب کچھ کھانے لگا، پاگل وحشی کی طرح۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے، میں کچھ سوچنے کی حالت میں ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ پہ تھوڑا قابو کیا اور اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا منہ دوسری سائڈ پر تھا، اور میں نے گن کو اس کی طرف تان کر اسی کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے قدموں سے پیچھے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور جس راستے سے آیا تھا بالکل دھیمے قدموں سے الٹا ہو کر وہیں پر چلنے لگا، اور اپنی گن کو بالکل اسی پر پوائنٹ کیا ہوا تھا۔ میں بس اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری آج جان بچا لے۔ میں شہادت تو چاہتا تھا لیکن اس طریقے سے نہیں، بس اللہ تو ہی میرا سہارا ہے اور مجھے بچا لے یہاں سے۔ یہ کہہ کر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس غار میں سے سیدھا ہو کر بھاگنے لگا۔ اس چیز کو بھی میری موجودگی کا پتہ چل گیا، اور وہ بھی بہت زور سے میرے پیچھے بھاگنے لگی، اور اس کے بھاگنے کی وجہ سے پوری زمین ہلنے لگی تھی۔ میں سرنگ کے اینڈ تک پہنچنے سے پہلے ذرا بھی نہ رکا اور بھاگتا ہی گیا، لیکن اب سرنگ کا اینڈ آ چکا تھا، اور وہاں سے میرا پاؤں اٹکا اور میں اس پہاڑ سے نیچے گرنا شروع ہو گیا، اور کسی لاش کی طرح رول کرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے جانے لگا۔ میرے سر پر بھی کافی چوٹ لگی تھی، اور میرے پورا جسم چھلا گیا تھا، اور میں گرتے گرتے ہی بے ہوش ہو چکا تھا، اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب میری جو ہے وہ آنکھ کھلی اور صبح ہو چکی تھی۔ صبح کا وہ سورج دیکھ کر میں ایسے سمجھ رہا تھا کہ جیسے مجھے دوسری زندگی دے دی ہو اللہ نے، اور مجھے اس صبح پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو میں نے رات میں دیکھا تھا وہ چیز دیکھنے کے بعد تو اب مجھے اپنی اس زندگی پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ پھر میں نے اپنے منہ پر زور سے 2 تھپڑ مارے،
اور پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں میں زندہ ہی ہوں اور یہ خواب نہیں ہے، کیونکہ میں اس اپنی زندگی پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور جو رات کو میرے ساتھ ہوا تھا اس کو بھی نہیں بھلا پا رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ وہ چیز جس نے اپنی غار کو لاشوں سے بھر رکھا تھا، اللہ اس سے میں کیسے بچ کر نکل آیا۔ اس سے بچنا تو بالکل ناممکن تھا، لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے بچایا تھا۔ لہٰذا میں جلدی سے اپنے ایریا کی طرف گیا، جہاں پر ہم سارے طالبان وغیرہ اکٹھے ہو کر میٹنگز وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو میں جلدی سے اس جگہ پر پہنچا تو میری یہ حالت دیکھ کر ان کو ذرا حیرانی نہ ہوئی، کیونکہ ہماری جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کسی امریکن سپاہی کے ساتھ لڑتے ہوئے میری یہ حالت ہو گئی ہو۔ لہٰذا انہوں نے میری مرہم پٹی کی، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ ضرور پوچھا کہ تم کیسے بچ کر نکلے اور ان میں سے تم نے کتنوں کو مارا۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور انہوں نے بھی میرے سے دوبارہ نہ پوچھا، اور جو سب کچھ میں نے اس غار کے پاس دیکھا تھا اس کے بارے میں بھی میں نے ان کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ میں جانتا تھا وہ میری بات پر ذرا یقین نہیں کریں گے، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے اسی کو جواز بنا لیں گے کہ اس کے دماغ پر کوئی چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرنے لگا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے منہ کو بالکل بند رکھا اور ان کو کچھ بھی نہ بتایا۔ آج میں طالبان گروپ کے ساتھ کام نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی میں افغانستان میں ہی رہتا ہوں، کابل میں، اور اکثر جو ہے میرا اس جگہ سے گزرنا بھی ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن کبھی اس کے نزدیک جانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور میں نہیں جانتا کہ وہ جو بھی چیز ہے آگے کتنے انسانوں کی اور جان لے گی۔